वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हालिया एक फैसले के ऊपर बात होगी, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रही हैं। तो थोड़ी इसके ऊपर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कुछ बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से आज कुछ नई अपडेट्स आई हैं उनके बारे में, और क्या उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे जनाब आगे हुकूमत साजी बढ़ते हुए कहाँ लेके जा रही है इस सिलसिले को, और एक नया जो गवाह सामने लेके आए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उसका बयान कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ जिक्र करेंगे इमरान खान साहब के और साथियों का भी। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के एक फैसले के ऊपर बात करते हैं। और वैसे तो मैं इस फैसले के ऊपर बात करने से थोड़ी गुरेजा थी। उसकी वजह यही थी कि जब मुझे लगता है कि किसी मामले पर मजहबी जज्बात मजरू हो सकते हैं खुदा न खास्ता, या आप किसी चीज़ के ऊपर मुकम्मल दस्तरस ना रखते हो किसी इल्म से मुतल्लिक, तो उस वक्त बात करने से गुरेज ही करना चाहिए, और कोशिश रहनी चाहिए कि बिला वजह कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना की जाए जो किसी के लिए भी या तो उसके जज्बात को मजरूह करने का बाइस बने, और या फिर वो किसी की जान के खतरे का बाइस बने। दोनों सूरतें ही गलत हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मामलात के ऊपर, मजहबी मामलात के ऊपर कोई भी बात गुफ्तगू करने से पहले जो है इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल चूंकि अब ये खबर और इससे आगे खबरें बहुत ज़्यादा जुड़ गई हैं, तो आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ज़रूर रख देती हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई तज्जिया शामिल नहीं है। मैं आपको सिर्फ मुख्तलिफ वर्जन्स जो हैं वो आपके सामने रख दूंगी। पहली बात तो ये कि ये केस क्या था जो काजी फायज साहब के सामने आया। ये बुनियादी तौर पर एक शख्स का केस था, और ये ममनुआ किताब की अशात के केस के ऊपर जो थी वो ज़मानत का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने इस शख्स को ज़मानत फ्राहम कर दी है। ऑलरेडी ये शख्स 13 महीने से तकरीबन कैद में था, और मुख्तलिफ ज़ायरा कोर्ट्स में ज़मानतें रिजेक्ट होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस केस में काजी फायज ईसा साहब ने जहां उन्हें ज़मानत फ्राहम की, वहीं इस केस में उन्होंने जो इसका फैसला लिखा है उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात भी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और इसमें ख़ास तौर पर जो उलमाए कराम हैं उनकी तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है। ये मामला है असल में कादियानी जो मज़हब है उसके हवाले से, और इसके फैसले के अंदर काजी फायज साहब ने ये एक जगह पर लिखा हुआ है कि जो कादियानी है या कोई भी इवन अक़लियत है जो कि मुल्क पाकिस्तान में बस रही है, तो चूँकि वैसे भी कानूनी तौर पर भी और अगर हम मजहबी तौर पर भी देखें तो ये आयत भी उन्होंने कोट की हुई है कि कोई दीन में जबर नहीं है, और हर किसी को ये हक हासिल है कि वो अपने दीन के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। और यही बात हमारा जो आइन है वो भी इंश्योर करता है कि जितनी भी अक़लियतें नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में रह रहे हैं वो अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, अपनी मजहबी रसूमात भी अदा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी जो इबादत गाहें हैं उनका क़याम भी कर सकते हैं, और उसके अंदर अपनी जो तालीमात हैं उसकी तरवीज भी कर सकते हैं। तो ये जो नुक्ता है बुनियादी तौर पर, इसके ऊपर सबको अब एतराज़ हुआ है, और मुख्तलिफ जो उलमाए कराम हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया। इसके ऊपर सबसे पहली जो बात है, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है, ये जो फैसिलिटी है या जो ये सहूलत है या जो ये कानून है, ये अक़लियतों के ऊपर लागू होता है। पाकिस्तान में कई अक़लियतें बसती हैं और उनके ऊपर ये बिल्कुल कानून लागू होता है। लेकिन जहाँ तक कादियानी की बात है तो इनका इशू ये है कि ये खुद को अक़लियत नहीं मानते। ये तो कहते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, और मुसलमान इनको मुस्लिम्स नहीं मानते, और मुसलमानों का ये कहना है, और आइन के मुताबिक भी अब ये तयशुदा बात है कि चूंकि ये ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, तो इस वजह से इनको दायरा इस्लाम में हम शामिल नहीं कर सकते। ये करार नहीं दिया जा सकता कि ये दायरा इस्लाम में है, इसलिए कि ये ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते। बहसीत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा इस बात के ऊपर पुख्ता यकीन और ईमान है और अंधा एतमाद है, और हम इस बात को दिलो जान से मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा क़यामत तक। वो आखिरी नबी और रसूल थे अल्लाह ताला के, और उनके बाद कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा।
تو یہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک پختہ ایمان ہے، اور اس معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لچک اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی نرمی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے، جو میں بھی اس پہ بات کروں گی تو آپ بھی کہیں گے، تو یہ جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے یہ بات اسی طرح سے ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے نے جب یہ اس میں پوائنٹ لکھا کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں ان کا قیام کر سکتے ہیں، تو اس جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر کہ جی ترویج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے علماء کرام کو پھر اسی بات کے اوپر اعتراض ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ خود کو اقلیت سمجھیں، بلکہ یہ لوگ بیسیکلی ایک باریک واردات ڈالتے ہیں اور خود کو وہ کہتے مسلم ہی ہیں، ان کے رہن سہن وغیرہ کے طریقہ کار بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں پھر مسلمانوں کے شامل ہو کر بیسیکلی یہ اس قسم کی جو اپنی ایک ان کی جو اختراع ہے قادیانیت کے حوالے سے، وہ پھر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں اور اس طرح یہ فساد کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے میں جو ہے یہ زیادتی کی ہے، اور انہیں یہ بات اس طریقے سے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم نے یہ الاؤ کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے جو مذہب ہے اس کی ترویج کرتے پھریں، تو اس طرح تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ اپنے ہی سوچ کے مطابق، اپنے ایجنڈے کے مطابق مختلف قسم کی قرآن کی تفسیریں جس میں ظاہر ہے کہ تحریف ہوئی ہوگی وہ پیش کریں گے، پھیلائیں گے لوگوں میں، اور اسی طریقے سے اور اپنے مذہبی نظریات کی بنیاد کے اوپر جو مختلف معلومات اور لٹریچر ہے یہ پھیلانا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے انہیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے جو مذہب ہے، دین ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارا ایک ایمان ہے کہ وہ آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے اٹیک کرنے والی، ان کو اجازت دینے کا مترادف بات ہو جائے گی۔ میں نے اس سلسلے میں جو مختلف علماء کرام ہیں ان کا بیان بھی سنا ہے، آج میں نے مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب کو بھی سنا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک کی طرف سے بھی اس کے اوپر ریاکشن آیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر کافی سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور پھر مختلف صحافیوں کی طرف سے بھی اسی طرح کی بات سامنے آئی کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس ساری صورتحال کے بعد بہت سے لوگوں کا ایک دوسرا ورژن بھی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور قانون میں یہ بات طے ہے کہ جو اقلیت ہے اس کو ایک آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اگر ہم قادیانیوں کو ایک اقلیت ہی تصور کرتے ہیں تو پھر ان کو اس آزادی سے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جیسے مرضی جو مرضی بانٹتے پھیلاتے پھریں، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھ کر اگر اپنے آس پاس جو ان کے جو مذہب کے اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے۔ ان کا یہ ورژن ہے کہ اس کے اوپر مختلف قسم کے علماء کرام جو فتوے دے رہے ہیں، جو اس سارے معاملے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہ بیسیکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خطرے کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس طرح سے جو مختلف مشتعل لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رجحانات کی بنا پر اشتعال میں آ جاتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی باتیں ان کے خلاف کی جائے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پوری ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف شروع کی گئی ہے، جس میں ان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب اس ساری صورتحال میں نے عمران ریاض بھائی جو ہیں، عمران ریاض خان صاحب، ان کا بھی ایک دیکھا ہے کہ ان کا کوئی ٹویٹ تھا جو شاید بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، چونکہ ایکس کی وہ بندش ہو رہی ہے بار بار، تو میں صحیح طور پہ ہر وقت اپڈیٹ نہیں ہوتی کہ کیا چیز ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر عمران بھائی کو بھی ایک نوٹس FIA کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے اسی سلسلے میں کہ جو آپ نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی ہے۔ اب مجھے یہ ایگزیکٹلی تھوڑا سا ویریفائی ویسے کرنا ہے کہ یہ حالیہ سٹیٹمنٹ کے بعد ہے یا پھر یہ جو پہلے سے ہی ایک JIT تشکیل دی ہوئی تھی چیف جسٹس کے اوپر تنقید کرنے والوں میں، تو یہ اسی کی میرا خیال ہے اسی کی کنٹینیوشن میں ہی ان کو یہ جو ہے وہ نوٹس بھیجا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اسد تور صاحب کو بھی میسج بھیجا گیا، حالانکہ اسد تور صاحب اس والے فیصلے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ
مختلف جو آئینی اور قانونی ماہر ہیں جس میں ریما عمر صاحبہ بھی شامل ہیں، اور بھی میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ درست ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک طرح سے یہ الاؤ جو کر دیا ہے یہ ایک خطرناک معاملہ ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال دونوں ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد کافی لگ رہا ہے کہ تنقید جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اب قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے یہ ایک نئی مشکل کریٹ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور نیتوں کے بھی۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے بھی دل میں اس معاملے میں اگر خیر ہے تو وہ خیر ہی رکھے اس معاملے میں، اور اگر کسی کے دل میں شر ہے تو پھر اس کو اس کے معاملے میں یقینی طور پر سزا ملنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف، اور یہ ہے جی کچھ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس کے والے سے میں تیزی سے آپ کو کچھ بتا دوں۔ ایک تو سندھ ہائی کورٹ نے ایک امپورٹنٹ فیصلہ جاری کیا ان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو ٹویٹر کی بندش ہے اس کو فل فور پورے ملک میں ہر طرح کے انٹرنیٹ اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ہر طرح سے پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے کھولا جائے، اس کی بندش کو ختم کیا جائے۔ تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ ایک اہم فیصلہ دے دیا، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسرا جناب واسق قیوم عباسی صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے اگرچہ وہ تھرو آؤٹ بڑے خان صاحب کے ساتھ لائل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ وہ انہوں نے آ کے سرنڈر بھی کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے، اور پھر بہت عرصے کے بعد ان کی ایک ٹویٹ بھی دیکھی ہم نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ جیسے وہ کنڈیم کر رہے ہیں 9 مئی کو اور لا تعلقی کا اعلان بھی کر رہے ہیں سارے معاملے سے۔ تو یہ ساری جو چیز ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ عرصہ خاموشی رہی، اور اب یکدم ایک ان کا بیان سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جمع کروا دیا ہے 164 کا بیان، جس میں جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، اور جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جی جو 9 مئی کے حملے تھے وہ ماسٹر مائنڈ اس کے عمران خان صاحب تھے، اور انہوں نے یہ ہدایت دی تھی پارٹی رہنماؤں کو اور کارکنوں کو کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو اس صورتحال میں جو مختلف فوجی عسکری تنصیبات ہیں وہاں پر اٹیک کر دیا جائے باقاعدہ، اور وہاں پہ جا کے احتجاج کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے اب اس پہ آن ریکارڈ 164 کے بیان میں کہا ہے۔ لیکن اگین چونکہ واسق قیوم عباسی صاحب ابھی تک منظر عام پر اس طرح سے آئے نہیں، انہوں نے خود آ کر یہ بات اپنے منہ سے کہی نہیں، اور اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ اعظم خان صاحب کے بارے میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی جو سائفر والے معاملے کے اوپر، لیکن بعد میں جب انہوں نے عدالت کے روبرو سٹیٹمنٹ دی تو اس میں تھوڑا فرق نظر آیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واسق قیوم عباسی صاحب کا بیان جس کو مختلف ٹاؤٹ صحافیوں کو جاری کیا گیا ہے اور ان کے تھرو یہ بیان سامنے آ رہا ہے، تو کیا واقعی ایک حقیقی بیان ہے یا ان سے منسوب بیان ہے، اور عدالت میں اس بیان کو اگر تو وہ اون کرتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اگر وہ اس بیان سے عدالت میں مکر جاتے ہیں یا اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو اس صورت میں اس بیان کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی دوران حراست یا دوران روپوشی جو بھی کوئی بیان لیا جائے اس کی ویسے بھی قانونی حیثیت کے اوپر بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں جی ان کو اب آج ملاقات ہوئی ہے وکلا کی، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، مشال یوسف زئی صاحبہ جو ان کی ترجمان ہیں، اور ایک دو اور جو وکلا تھے وہ اس موقع پہ موجود تھے، اور ان کی جو طبیعت کے حوالے سے خبریں تھی اس کے اوپر وہ سٹل کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں مسلسل ایک ایسا کھانا دیا جاتا ہے جس کو کھانے کے بعد ان کے ہونٹ سفید پڑ جاتے ہیں اور ان کے گلے میں چھالے ہیں مسلسل، اور وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں پاتی ہیں اور بے چین رہتی ہے ان کی طبیعت بھی۔ اور پہلی دفعہ بھی جب انہیں کھانا دیا گیا تھا تو ان کی آنکھوں سے اور ان کی ناک سے پانی بہنے لگا تھا بہت زیادہ، اور وہ پھر ان کی حالت جو تھی نماز میں غیر ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس پہ سب کو تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس سلسلے میں میڈیکل ایڈ بھی انہیں فراہم کرنے کی خبر سامنے آئی تھی اس سے بھی بشرا بی بی صاحبہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ان کا پراپر اس سلسلے میں کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور وہ پھر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پرسنل نالج ہیں انہی کو بھیجا جائے بشرا بی بی صاحبہ کے پاس، جس کے اوپر ان کا اعتماد بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے لیے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو یعنی انتظامیہ کی طرف سے موقف آیا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی صاحبہ کو منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں اڈیالہ سے باہر نہیں نکال سکتے، ان کو کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں، دوسری طرف ان کی اہلیہ کے بارے میں آپ یہ بہانہ بناتے ہیں
کہ جی سیکیورٹی ریزن ہے اس لیے انہیں اڈیالہ جیل میں نہیں منتقل کر سکتے، اور یہ بھی کہ جی گنجائش بڑی کم ہے، وہاں پہلے 200-250 خواتین ہیں تو مزید گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ اتنے بھونڈے قسم کے آپ کے یہ سارے بہانے ہیں کہ اس کے اوپر بندہ اب کیا ہی بات کرے۔ بھئی اگر سیکیورٹی خطرات اتنے ہی ہیں تو پھر عمران خان اور بہت سارے اور سیاسی رہنما وہاں پر موجود ہیں، تو پھر ان کی جان کیسے خطرے میں نہیں ہے؟ اور پھر اگر آپ سپیس کی بات کریں تو یہ بھی ایک عجیب و غریب اور فضول معاملہ ہے کہ اتنی بڑی جیل میں صرف ایک خاتون کے لیے ہی سپیس کم پڑ گئی ہے اچانک ہی، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک فضول اور احمق قسم کی سٹیٹمنٹ بظاہر تو نظر آ رہی ہے اور اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال عدالت کی جانب سے پھر بھی انتظامیہ کو اس سلسلے میں 2 ہفتے کا مزید وقت دے دیا گیا ہے اور 2 ہفتے کے لیے اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور حیران ہو رہی ہوں کہ شروع میں جب بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو، تو صحافیوں کے ایک پورے گینگ نے اس کے اوپر کتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہاں جی یہ تو فیسلٹی مل گئی ہے، تو بڑا انہیں ایز پہ کر دیا گیا ہے، اور جی یہ کیا باقی جو خواتین ہیں وہ نیچے بیچاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں اور ان کو جناب پہاڑ پر ایک محل میں بھیج دیا گیا ہے، یہ وہ۔ اب ان کی زبانیں کیوں چپ ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں بول رہے؟ اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو خود نہیں شفٹ ہونا چاہتی تھی، وہ تو بلکہ عدالت میں باقاعدہ اپیل کر رہی ہیں بار بار کہ جی انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تو کس کے ایجنڈے کے اوپر، کس ایما کے اوپر انہیں بنی گالہ میں زبردستی رکھا گیا ہے؟ اور وہاں پر جبکہ وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی، ان کی جان کو بھی وہ کہتی ہیں خطرہ ہے، تو کیوں ان کو زبردستی وہاں رکھا گیا؟ اب ان لوگوں کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ اب یہ تمام جو اینکرز اور جو پورا پروپیگنڈا کر رہے تھے اس بات کے اوپر، اب وہ چپ کیوں ہیں؟ یا تو تھوڑی شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگ لیں کہ اس وقت ہم نے غلط بات کی تھی، لیکن اتنی بھی حیا نہیں ہوتی۔ آج بھی میں دیکھ رہی تھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے، بالکل اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراضات ہیں یا کوئی اگر اس سلسلے میں کوئی کیمپین جان بوجھ کر چلائی جا رہی ہے ان کی جان کو، تو ہم بھی اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اب یہ لوگ سب آج تو بڑا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ چپ کیوں تھے جب عمران خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کے حوالے سے پوری ایک کیمپین چلائی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر؟ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹاؤٹ صحافی نے سب سے پہلے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں عمران خان صاحب کے مختلف سٹیٹمنٹس کو کاٹ پیٹ کر کہیں سے کہیں جوڑ کر اور عجیب و غریب ایک نیریٹو بنا کر یوں پیش کیا گیا کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے مختلف لوگوں نے، سپورٹرز نے، اور مختلف جو صحافی ٹاؤٹ ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے کتنا اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا تھا۔ اور یہ آج بھی کوئی ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے اور یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں، یہ تو خود کو یوں مانتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ایسا سوچتے ہیں، فوراً یہ اس کے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو کیا اس وقت آپ لوگوں کا یہ کرنا ٹھیک تھا؟ آج قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو بڑا درد آپ کے دل میں جاگ رہا ہے، تو اس وقت پھر آپ کا درد کیوں نہیں جاگا تھا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کے اوپر نہیں تنقید کر رہے تھے کہ جی مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ بیسیکلی شخصیت کو دیکھ کر اپنے اصول اور جو بھی آپ کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں وہ بدل لیتے ہیں۔ تب آپ کو وہ ٹھیک لگتا تھا کہ عمران خان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، لیکن آج آپ کو وہ غلط لگتا ہے کیونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ تب بھی غلط لگتا تھا، ہمیں یہ آج بھی غلط لگے گا اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز جس طریقے سے ہمارے پورے نام نہاد صحافیوں کو اور جو یہ پروپیگنڈا مشینز ہیں ان کی منافقت کو جس طرح عیاں کرتی ہے، میرا خیال ہے اس سے بہتر مثالیں اور آپ کو ملیں گی نہیں کہیں اور جو پاکستان میں یہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ آخر میں جناب میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، بڑی جلدی ہے سب کو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی، اور اس سلسلے میں کل ہی کے روز یعنی جمعے کے روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں سب لوگ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور پھر آگے وزارت اعلیٰ کے لیے انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اب میاں اسلم اقبال صاحب اپنی ضمانت لے چکے ہیں، پھر بھی انہیں پہنچ گئی تھی پولیس گرفتار کرنے، تو اب دوبارہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے اس سلسلے میں، لیکن فی الحال بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ فارم 45 کے اکارڈنگلی جو مختلف نتیجے ہیں وہ جاری نہیں ہوئے، تو پی ٹی آئی کے لیے تو چانس کم ہے یہاں پر نمبر گیم میں اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا۔ لیکن یہ ساری آپ تیزیاں پھرتیاں دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے کوئی کتنا پاگل ہوا پڑا ہے، اتنا صبر نہیں ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کی جی آج ایک تصویر نظر سے گزری ہے، بلکہ ویڈیو نظر سے گزری ہے، جس میں وہ اپنی جو بیٹی ہے چھوٹی اس کو ہتھکڑیاں ان کو لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو پیار سے اٹھا رہے ہیں اور اس کو اٹھا کے اینٹی کرپشن عدالت میں آج ان کی سماعت تھی، وہاں انہیں پیش کیا گیا تھا اور وہیں پر ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی، تو وہ اس کو اٹھا کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ تو بڑا ہارٹ ٹچنگ سا تھا یہ مناظر۔ ظاہر ہے بچوں کو اپنے والدین کو اس طرح سے دیکھنا اس کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے،
اور جہاں تک اس کیس کا معاملہ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے، یہ اینٹی کرپشن والا جو فواد چودھری صاحب کے اوپر بنایا گیا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی بہت سارے ایسے کام کرنے سے گریزاں ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں، تو ان کو بھی ایک نہ کردہ گناہ کی سزا میں جیل میں ڈالا گیا اور مسلسل وہ جیل میں ہیں. اور اندازہ یہ تھا کہ الیکشن کے بعد شاید ان کے لیے رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی. ابھی تک تو نہیں ہو پایا، اللہ کرے کہ آگے ان کے لیے کوئی آسانی ہو. لیکن بچوں کے حوالے سے اس قسم کے معاملات کو دیکھنا بڑا تکلیف دہ ہے. بہت سارے اور بھی اسیر لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں، جن کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کچھ لوگ واحد کفیل ہیں اپنے خاندانوں کے، اور بے گناہ اگر وہ پڑے ہوئے ہیں اور مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، تو صرف سیاسی نوعیت کے مقدمات کے اوپر ان کو اس طرح سے مستقل جیلوں میں رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کی سوسائٹی میں یہ ایک بے چینی کو پیدا کرتی ہیں. اور آپ کا جو عوام کا اعتماد ہے وہ ان ریاستی اداروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس آپ کے لیے جو فیٹ لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کو بس بند کر دو، کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا کے پھینک دو جیل میں، پھینک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹویٹر بند کرنا ہے بند کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں مان رہا، کوئی راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا کے کسی جیل میں پھینک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدالتیں بھی بس نظر آتی ہیں آپ کی، اور اس سلسلے میں پورا سسٹم جو ہے وہ یرغمال نظر آتا ہے. اور یہی چیز جس طرح پچھلے 2 سالوں میں اب کھل کر عیاں ہو چکی ہے پوری پبلک کے اوپر، اس سے پہلے شاید 75 سالہ تاریخ میں اس طرح سے اتنی عیاں نہیں تھی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ